तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कुरान स्टडी शुरू हो रही है सूरा नंबर 10 आयत नंबर 90 से। इंशाल्लाह मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगी और उसके बाद मैं इसको उर्दू में इंशाल्लाह उसका तर्जुमा पढ़ूंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। We delivered the children of Israel across the sea. Pharaoh and his troops pursued them aggressively and sinfully. When drowning became a reality for him, he said, I believe that there is no God except the one in whom the children of Israel have believed. I am a submitter. मैं दूसरी आयत भी इसके साथ पढ़ती हूँ इंशाअल्लाह, और फिर उन दोनों का तर्जुमा इकट्ठे पढ़ूंगी। 91. Too late, for you have rebelled already and chose to be a transgressor. और इसका फुट नोट है, believing God is the first step. Thereafter, one needs to nourish and develop the soul through the practices of worship. See Appendix 5. हमने बनी इसराइल को समंदर के पार पहुंचा दिया। फिरौन और उसके लश्कर ने उनका ताक़ुब किया, सरकशी और जुल्म के साथ। जब डूबना उसके लिए हकीकत बन गया तो उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ उस एक के सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। मैं फर्माबरदार हूँ। अब बहुत देर हो चुकी, तुम पहले ही बगावत कर चुके हो और फासिक होने का इंतखाब किया है। इसका फुटनोट भी पढ़ती हूँ। अल्लाह पर यकीन पहला कदम है, उसके बाद इबादत के तरीक़ों के ज़रिए रूह की परवरिश और नशोनुमा करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सूरह 10 में अल्लाह ताला, अगर हम पिछली आयतों में भी जाएं तो हमें बनी इसराइल जो हैं उनकी हिस्ट्री अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बता रहे हैं। और अगर हम देखें, बहुत सारे होंगे जालिम लोग, या कह लें कि जो अल्लाह ताला के दुश्मन हैं, जो अल्लाह ताला के पैगाम के मुनकर हैं, लेकिन उसमें फिरौन एक ऐसा इंसान था, अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक की, उसको सब कुछ अता फरमाया, उसको बादशाहत दी, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद और अल्लाह ताला ने उस पर इतनी रहमत की कि अल्लाह ताला ने अपना मैसेंजर, अपना नबी, अपना रसूल उसके पास भेजा अपने पैगाम के साथ कि एक अल्लाह पर ईमान लाओ और तकब्बुर जो है उसको छोड़कर अल्लाह ताला के सामने अताअत गुजारी करो। लेकिन कुरान में कई जगहों पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने बार-बार उसकी हिस्ट्री को बयान किया है और उसके जुल्मों का अल्लाह सुब्हाना ताला ने बार-बार तज़किरा किया है कुरान में, और उसकी कि किस तरह वो बनी इसराइल पर और लोगों पर वो जुल्म करता था और किस कदर वो तकब्बुर का शिकार था, और खुद अपने आप को नाउज़ बिल्लाह उसने अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ बराबर में खड़ा किया, और इस चीज़ का भी कि मैं खुदा हूँ, उसको इस चीज़ का भी था कि लोग जो हैं सिर्फ उसकी फर्माबरदारी करें। और जब अल्लाह ताला ने अपना नबी उसके पास भेजा बेइंतहा निशानियों के साथ और प्रूफ्स के साथ, जिसको वो मुसलसल देखता था
اور اس کے بعد وہ اس کا منکر ہو جاتا تھا. تو اس کو بڑی واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں، اور ان نشانیوں کو یہ کہہ کر اس نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ سراسر جادو ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اس کا انجام جو ہے بتا رہے ہیں کہ جب موسیٰ جو ہے اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے، اور فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تاکہ وہ ان سب کو مار دے، کیونکہ انہوں نے اس کا فرعون کا حکم نہیں مانا اور وہ ایمان لے آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور اللہ کے نبی پر. تو ایک اور اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ وہاں پر دکھایا، جب موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب پانی کو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ وہاں سے گزر گئے، اور فرعون اپنے تکبر میں اپنے لشکروں کے ساتھ جب ان کا پیچھا کرتا ہوا وہاں پر پہنچا تو پانی میں وہ ڈوب گیا. وہ دونوں پانی جو سیپریٹ ہوئے تھے اور ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈرائی روڈ جو ہے پانی میں سے ان کے لیے زمین نکل آئی جس میں سے وہ گزرے. تو جب اس نے پیچھے تعاقب کیا تو پانی جو ہے اس وقت مل گئے دونوں سائڈز پانی میں. جب اس کے لیے ڈوبنا اور اس کو موت حقیقتاً نظر آئی فرعون کو. تو اتنے معجزے دیکھنے کے بعد قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 9 معجزات جو ہیں وہ فرعون کو دکھائے گئے تھے اور اس کی قوم کو. ان تمام جو اس کا لشکر جو سب یہ لوگ فرعون کے ساتھ یقین کرتے تھے اور وہ ایمان نہیں لایا. اور جب اس کو موت واقعی نظر آئی سامنے تو اس وقت اس نے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اور اس نے اس چیز کا بھی اقرار کیا کہ ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اب میں سبمٹر ہوں، یعنی کہ میں فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں اب میں اللہ تعالیٰ کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نے جب یہ کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب بہت دیر ہو چکی، تم پہلے ہی بغاوت کر چکے ہو اور فاسق ہونے کا انتخاب کیا ہے. تو اتنا لمبا کئی سالوں پر محیط اللہ تعالیٰ نے اس کو چانس دیا جس میں مسلسل اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزات بھیجے اس کی مدد کے لیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان معجزات کو دیکھ کر وہ پہچان سکے کہ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ یقیناً رب کائنات کی طرف سے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. لیکن وہ اپنے تکبر میں ہر اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد منکر ہوتا رہا اور اپنے لوگوں کو بھی غلط راہ پر اس نے جو ہے کی طرف انہیں گائیڈ کیا، ان کی رہنمائی کی. تو جو لوگ اس کے ساتھ اس کی باتوں میں اس کی طاقت پر اور ان چیزوں پر یقین رکھتے رہے اور اس کے ساتھ رہ گئے فرعون کے ساتھ، وہ سارے کے سارے اس وقت جو اس کے لشکر میں تھے وہ اس کی سائڈ پر ہو گئے. اور جن لوگوں نے ان معجزات کو دیکھنے کے بعد یقین کیا وہ موسیٰ کے ساتھ پانی جو ہے اس کو کراس کر کے وہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بخیریت پہنچا دیا. تو یہاں پر جس وقت آپ اللہ تعالیٰ پر یقین لاتے ہیں تو وہ آپ جب پروکلیم کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ میں ایک رب پر، ایک اللہ پر یقین رکھتا ہوں اور ایک معبود پر یقین رکھتا ہوں، تو اس کے بعد جو سول ہے انسان کی اس کو اس کی گروتھ چاہیے، تاکہ اس کی نشو و نما جو ہے وہ ضروری ہے. آپ اگر اپنی پوری زندگی
آپ کو نشانیاں دکھائی جائیں اور ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بھیجیں کہ شاید آپ یقین کر لیں ہر طرح کے پروفز کے ساتھ، اور آپ مسلسل انکار کرتے رہیں، اور جب مرنا آپ کے لیے یقینی آپ کو نظر آ جائے کہ ہاں اب میری موت جو ہے اب میں نہیں بچ سکتا، اس وقت اگر کوئی بھی انسان یہ کہے گا مرنے سے پہلے کہ میں ایک اللہ پر یقین رکھتا ہوں، لا الہ الا اللہ، تو وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت دیر ہو چکی، کہ اب جب موت دیکھنے کے بعد سامنے تم کہہ رہے ہو تو اس سے تمہیں جنت تو نہیں مل جائے گی، نہ ہی اس سے تمہیں معافی ملے گی، کیونکہ یہ تو اس وقت کرنا تھا جب تمہارے پاس زندگی کا ٹائم تھا، جب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے چانسز دیے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ سکتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے، تو وہ ٹائم، وہ سال سب ضائع کر دیے، اور آخرت میں مرنے سے پہلے وہ بھی جب یقین ہو جائے کہ یو نو کہ اب میرا یہ آخری وقت ہے، تو پھر اس وقت آپ کا وہ ایمان کسی کام کا نہیں ہے، وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ بہت متکبر تھا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بہت ظالم تھا، بہت ظلم کرتا تھا لوگوں پر، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ اپنے لوگوں کو، وہ لشکر جس نے فرعون کا ساتھ دینے کا انتخاب کیا اور اس کے ساتھ رہ گئے، تو وہ اپنے لوگوں کو لیڈ کرے گا جہنم کی طرف۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر مثال سے قرآن میں بار بار سمجھایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں نا، ان کے دلوں میں تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ تکبر جو تھا وہ شیطان کی کوالٹی ہے، اس کا تکبر اتنا تھا کہ جس وقت وہ غلط ثابت ہو بھی گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے پھر بھی معافی نہیں مانگی کہ مجھے معاف کر دیں۔ غلطی کا احساس جب اس کو ہو گیا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے، بجائے معافی مانگنے کے وہ اس نے اپنے تکبر میں الٹا اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا کہ یہ آپ کی خواہش تھی کہ میں جو ہے نا since you willed that I go astray، کہ میں غلط راستے پر جاؤں۔ سو اس ٹیسٹ کو، اس آزمائش کو پہچان نہ سکا جو کسٹم میڈ تھی شیطان کے لیے، اور جب وہ غلطی کھل گئی سامنے تو پھر بھی اس نے معافی نہیں مانگی، تکبر۔ اسی طرح ہم انسان سب جو اس دنیا میں آئے ہیں، ہم سب کے لیے کسٹم میڈ آزمائشیں ہیں، ہر انسان کی اپنی کمزوری کے ساتھ، کسی کو زیادہ پیسے دے کر، کسی کو کم پیسے دے کر، کسی کو زیادہ صحت دے کر، کم صحت دے کر، زیادہ اولاد دے کر، کسی کو اولاد نہ دے کر۔ سو ہر انسان کے اپنے کسٹم میں ٹیسٹ ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، جب وہ ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور جب وہ ان میں فیل ہوتے ہیں، as soon as they realize، ان کو جیسے ہی احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے آزمائش تھی، میں اس میں فیل ہو گیا ہوں، یا میرا ریئیکشن جو تھا یا میرا رسپانس جو تھا وہ ویسا نہیں تھا جس کا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً معافی مانگتا ہے، وہ شیطان کی طرح تکبر کا شکار نہیں ہوتا کہ نہیں
میں تو ٹھیک ہوں، یہ تو دوسرے انسان کی غلطی تھی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو اس وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ ہم سب لوگوں کی زندگی میں اس طرح کی سچویشنز جو ہیں وہ آتی ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، جیسے ہی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، آؤٹ آف اگنورینس کہہ لیں یا سچویشن میں آ کر اگر وہ غلط رسپانس دے دیتا ہے، جیسے ہی احساس ہوتا ہے وہ معافی مانگتا ہے۔ اور جو تکبر کرتے ہیں وہ کبھی اپنی غلطی کا احساس نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ایسا بہیو کرتے ہیں جیسے وہ جس طرح شیطان نے کیا تھا کہ میں وکٹم ہوں اور باقی لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ صرف زیادتی کرتے ہیں۔ they never realize اپنے بیہیویئر کو، اپنی مسٹیک کو۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم لوگ اپنی کریکشن، جو سبمیشن ہے، یہ ایک جرنی ہے، اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کئی سالوں پہ محیط یہ ٹائم دیا ہے، تاکہ جو جو کمزوریاں ہیں ہر انسان کی، اس حساب سے جب آزمائشیں آتی ہیں تو ہم سب کوشش کریں کہ اپنا وقت آنے سے پہلے ان سول کی، میں کہوں گی، بیماریوں سے انسان جتنی جلدی ہو سکے نجات پا لے۔ کچھ ہوتی ہیں جو انسان بہت کوشش کرتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ 5-6 دفعہ کامیاب ہو جائیں گے، پھر کہیں نہ کہیں وہ آپ سے 1-2 دفعہ غلطی ہو جائے گی۔ وہ بڑی بڑی ڈیپ ویکنیسز انسان کے اندر ہیں، دیٹس وائی ہم سب یہاں پر ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مرسی ہے اور یہ رحمت ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا پیوریفائڈ کر کے، اس کو بالکل پاک صاف کر کے، اور نماز عطا فرمائی سول کی گروتھ کے لیے۔ سو اس سے پہلے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائیں کہ ایسا ٹائم ہو کہ ہم سے بھی کہا جائے کہ بہت دیر ہو چکی، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بالکل اس قابل بنا لیں آؤٹ آف ہز مرسی کہ ہم ان کی فارگیونیس کے مستحق ٹھہریں اور کامیابی حاصل کریں، کیونکہ جو سول کی گروتھ اور نورشمنٹ کی اور جو ڈیولپمنٹ کی جو ریسیپیز ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب عطا فرما دی ہیں، جس میں پیوریفائڈ نماز ہے، پیوریفائڈ کلمہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور رمضان کے روزے ہیں، اور جو پیوریفائڈ ذکر ہے، جس میں جو کہ ہم پہلے کرتے تھے، بہت درود شریف اور یہ چیزیں پڑھنا، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے پیوریفائی کر کے ہمیں سچا ذکر عطا فرمایا ہے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، صرف ان کی تعریف، ان کی گلوریفیکیشن جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ سو تھینک یو گاڈ، ان سب نعمتوں کی یہ اپرچونٹیز برابر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی دی تھی، اس کے ٹائم میں بھی نبی اور رسول بھیجا تھا، اس کو بھی یہ سب میسج ملا تھا، اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا وہی کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ اور ہمارے پاس یہ اپرچونٹی اب آئی ہے میسنجر کے ساتھ، پیوریفائڈ میسج کے ساتھ انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ہمارے ساتھ، اور وہی کامیابی عطا فرمانے والے۔ میں آیت نمبر 92 جو ہے انشاءاللہ بیان میں اس کو اب پڑھتی ہوں۔ Pharaoh's body preserved. Today we will preserve your body to set up as a lesson for future generations. Unfortunately, many people are totally oblivious to our signs. فرعون کا جسم محفوظ کر دیا گیا،
آج ہم تمہارا جسم محفوظ کریں گے تاکہ تمہیں آنے والی نسلوں کے لیے سبق بنا دیں۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بالکل غافل ہیں۔ اس کا فٹ نوٹ بھی ہے، God endowed the Egyptians with the exclusive knowledge of mummification. Today, Pharaoh's mummified body is on display at the Cairo Museum. اللہ نے مصر کے لوگوں کو لاش کو حنوط کرنے کا خاص علم بخشا تھا۔ آج فرعون کا حنوط شدہ جسم قاہرہ کے عجائب گھر میں زیر نمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کی پوری زندگی قیامت کے دن تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنے اس آخری مقدس کتاب قرآن میں محفوظ کر دی ہے، اس کی پوری زندگی کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کیسا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ جو اس کی لاش تھی، اس کا جسم جو تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا، جو کہ آج مصر کے عجائب گھر میں اس کی جو حنوط شدہ باڈی، ممیفائڈ باڈی جو ہے، وہ میوزیم میں وہاں پر لوگوں کو لوگ جاتے ہیں ٹکٹ دے کر اس کی جسم کو جا کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک عبرت کا ایک مقام ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق بنایا ہے، لیکن لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، اور یہ فرعون کی جو ہسٹری ہے، جو کچھ اس نے کیا، یہ جو پچھلے اسکرپچرز ہیں، جو مقدس کتاب ہے، اس میں بھی ان کا ذکر ہے، اور لیکن جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں جسٹ کہ وہ کوئی ہسٹری کی کوئی چیز ہے، یا ایک اس آرٹ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ممیفائڈ کے اتنے 3000 سال کے بعد بھی اس کی باڈی جو ہے وہ وہاں پر ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، گاڈ از رننگ ایوری تھنگ، ان کے حکم سے چل رہی ہے اس دنیا میں۔ تو اصل بات جو اس کو دیکھ کے کرنے والی، مطلب یاد کرنے والی ہے، وہ سبق کہ ایک متکبر اور ظالم انسان جو ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور اس دنیا میں کیوں نہ ہو، سبق یہ ہے کہ اس کا اختتام آپ دیکھیں کہاں پر ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ ورس سورت 10 آیت نمبر 93۔ We have endowed the children of Israel with a position of honor and blessed them with good provisions, yet they disputed when this knowledge came to them. Your Lord will judge them on the day of resurrection regarding everything they disputed. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا مقام بھی عطا کیا اور انہیں اچھا رزق نوازا، پھر بھی جب یہ علم ان کے پاس آیا تو انہوں نے اختلاف کیا۔ تمہارا رب قیامت کے دن ان کا فیصلہ کرے گا ہر اس چیز کا جس پر انہوں نے اختلاف کیا۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نوازا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی جو پیغام آیا کچھ عرصے کے بعد، اس میں بھی ملاوٹ ہو گئی انسانوں کے لفظوں کی اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے ساتھ، اور اس میں بھی لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، مختلف فرقے بن گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ریلیجن کو پیوریفائی کرنے کے لیے اس کتاب کو، قرآن مجید کو، یہ علم جب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس میں بھی اختلاف کیا، وہ یقین نہیں لائے اللہ تعالیٰ کی اس آخری فائنل اسکرپچر پر، مقدس کتاب قرآن مجید پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ
जो भी इख्तलाफात लोगों में हैं मज़हब की बुनियाद पर या अल्लाह ताला की वहदानियत पर, अल्लाह ताला के अहकामात पर, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ का फैसला करेंगे। सच और झूठ जो है वो उस दिन बिल्कुल क्लियर होगा हर किसी के लिए। और लेकिन उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी उनके लिए जो लोग सच्चाई पर इख्तलाफ करते रहे हैं, अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब पर इख्तलाफ करते रहे हैं, अल्लाह ताला के अल्फाज पर इख्तलाफ करते रहे हैं। उनके लिए फिर वही बात है कि क़यामत के दिन तो फैसला होगा, लेकिन बात वही है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उससे पहले अल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो अपना फाइनल स्क्रिप्चर मुक़द्दस किताब कुरान मजीद भेजी है, अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए उस सच पर चलने की, क्योंकि ना सिर्फ बनी इसराइल का इख्तलाफ है इस किताब पर, इस इल्म पर, बल्कि जिनको ये किताब दी गई है जो मुसलमान हैं उनका भी अब इस किताब के ऊपर इस कदर इख्तलाफात हैं कि 72 फ़िरके बन चुके हैं उस एक मज़हब में। और उस किताब की मौजूदगी को मौजूद होने के बावजूद लोग उस किताब की तरफ रुजू नहीं करते, ना ही वो उसको पढ़ते हैं। अगर पढ़ते भी हैं तो इस ज़बान में जो उनको समझ नहीं आती, और अरबी ज़बान में वो उसकी तिलावत करते हैं। उनका ख्याल है कि उनको बहुत सवाब मिल गया इससे, हालांकि कुरान मजीद सवाब की किताब उस वक्त बनती है जब आपने उस किताब में मौजूद अहकामात जो हैं उनको समझा और उनको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई किया। अपनी एवरीडे की लाइफ, हर रोज़ जो आपकी ज़िंदगी है, जैसे आप इंसानों से, रिश्तेदारों से, काम पर, आप लोगों से बर्ताव करते हैं, लेन देन में आप जो बर्ताव करते हैं, और अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी जो है वो उन सारे अहकामात में है। तो जब इन सारी चीज़ों को आप अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारेंगे सुबह से शाम तक कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे किसी के साथ लेन देन में बेईमानी नहीं करनी है, मुझे किसी की चुगली नहीं खानी है, या मुझे किसी की गिबत नहीं करनी है, तो ये सारी चीज़ें जब आप नहीं करेंगे ये सोच कर के ये मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, क्योंकि इन सारी बातों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। आप अपनी सारी नमाज़ें पढ़ेंगे और वो सारी इबादत जो है सिर्फ अल्लाह ताला के लिए वक्फ होगी, उसमें नबी का नाम या रसूल का नाम या उनके आबा व अजदाद का नाम नहीं होगा। तो ये है ये पैगाम जो इस मुक़द्दस किताब में है। तो इस चीज़ के ऊपर जिनको दी गई है वो शदीद इख्तलाफ में मुब्तला हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला का नाम लेना या इसके साथ नबी का नाम भी लेना ज़रूरी है। सो ये सारे इख्तलाफात क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला फैसला फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सो आयत नंबर 94, द मैसेंजर्स डाउट। If you have any doubt regarding what is revealed to you from your Lord, then ask those who read the previous scripture. Indeed, the truth has come to you from your Lord. Do not be with the doubters. रसूल का शक, आयत नंबर 94। अगर तुम्हें इसमें कोई शक है जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है, तो उनसे पूछ लो जो साबिक़ा मुक़द्दस किताब पढ़ते हैं। यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक आ चुका है, शक करने वालों में से मत होना। आयत नंबर 95, nor shall you join those who reject God's revelations, lest you be with the losers.
اور نہ ہی تم ان لوگوں میں شامل ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب رسول، اللہ تعالیٰ کا نبی، یہ پیغام جو ہے ان لوگوں تک جو کہ بنی اسرائیل اور وہ لوگ جو خود کو عیسائی کہتے ہیں، ان سب تک اور پہنچایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے تم پر، تو ان سے پوچھ لو جو سابقہ مقدس کتاب پڑھتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل جو ہے ان کی طرف بھیجی۔ تو یقیناً اگر آپ ٹرو انجیل اور تورات کو پڑھیں بغیر ہیومن انٹرفیئرنس کے، جو انسانوں نے اپنے لفظ اس میں شامل کیے ہیں، تو آپ کو صاف صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ جو بنی اسرائیل کو اور جو عیسائیوں کو پیغام دیا گیا تھا، سیم وہی پیغام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو پیوریفائی کر کے نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اور تم بالکل ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو شک کرتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں میں شامل ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے نبی رسول کی طرف کہ یقین کرو ان الفاظ پہ جو میں تمہیں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ، کہ اگر تمہارے اندر کوئی ذرا سا بھی شک آ گیا اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ پر، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف وحی کر رہا ہوں، تمہاری طرف نازل کر رہا ہوں، تمہیں بھیج رہا ہوں اپنے الفاظ اور اپنا مقدس کتاب جو ہے اور مقدس الفاظ میں تمہاری طرف اور احکامات بھیج رہا ہوں، تو ذرا برابر اس میں شک نہ کرنا، کیونکہ یقیناً یہ ہسٹری ہم نے پیچھے قرآن کی پچھلی آیات میں بھی اور آگے چل کے بھی آئے گی کہ کس طرح نبی پر بھی لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہی کچھ لکھ رہا ہے جو پچھلی کتابوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف آیا، تو ان کو کاپی کر کے لکھ رہا ہے، یا جو کچھ بھی پریشر لوگوں کی طرف سے نبی پر تھا، سو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے جو انسانوں کے دلوں میں جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی پر بھی کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ بالکل ان الفاظ پر ذرا برابر شک نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے، چونکہ یہ نبی کی اور رسول کی، ہر رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچائے، تو اگر اس کے اندر ہی شک ہوگا تو کیسے آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ تو ان کی اندر جو یقین اور ایمان کی پختگی ہے وہ 100% ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچے گا۔ تو یہ صرف تنبیہ صرف نبی کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر یقین رکھتا ہے، اور کہ ہم میں سے کوئی بھی ذرا برابر اللہ تعالیٰ کے ان لفظوں پر، ان احکامات پر شک جو ہے وہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی کرے گا خسارہ اسی کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے آیت نمبر 95 تک آج کی قرآن سٹڈی کی ہے، کیونکہ میں موسٹلی جب ان اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھتی ہوں وہ مجھے صرف اپنے اوپر اپلیکیبل میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ میرے اوپر کس طرح، کیونکہ یہ حکم ہم سب کے لیے ہے،
اور ہر اس انسان کے لیے جو قیامت تک آئے گا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر جس کسی سے بھی مخاطب ہیں، ہم لوگ سب اس میں شامل ہیں۔ سو یہ اپلیکیشن صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جس وقت موسٹلی جیسے کہ سمجھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہے، اس وقت کے لوگوں کے لیے یا اس وقت کے مسلمان کے لیے ہے۔ ہمارے اوپر اس کی اپلیکیشن نہیں ہے، لیکن یہ تمام آیات جو ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مخاطب ہیں یا عیسائیوں کو مخاطب ہیں یا نبی کو مخاطب ہیں، وہ ہم سب کے لیے ایٹ دا سیم ٹائم اپلیکیبل ہیں۔ سو میں انشاءاللہ آج یہاں پر قرآن اسٹڈی ختم کرتی ہوں۔ باقی بہن بھائی ہیں وہ انشاءاللہ اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم۔ Thank you, sister. MashaAllah. MashaAllah, praise God. MashaAllah. Thank you, sister. Praise God. میں تھوڑا سا مزید ریفلیکٹ کرنا چاہوں گی کہ اگرچہ سسٹر نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ آیات کو بڑے پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے، تو تھوڑا سا اور میں ریفلیکٹ اس پر کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آیت نمبر ہے 90 اور 91، کہ اس میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس طرح اس وقت جب فرعون جو ہے وہ موسیٰ کا اور اس کے جو لوگ تھے ان کا تعاقب سمندر میں کر رہا تھا، تو کس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور اس کے لوگوں کو بچا لیا، وہ کراس کر گئے، سمندر پار کر گئے، اور جو فرعون اور اس کے لوگ تھے ان کو پانی میں ڈبو دیا۔ لیکن اس وقت فرعون کو جب اپنی موت نظر آئی تو اس وقت اس نے کہا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں اس ایک معبود پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما بردار ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے 91 میں کہ اب بہت دیر ہو چکی، ٹو لیٹ، تو تم تو پہلے ہی بغاوت کر چکے ہو، اور تم نے خود چوز کیا ہوا ہے آلریڈی، اپنے لیے کر لیا تھا جب پیغام تمہارے پاس بھیجا گیا تھا کہ فاسق ہونے کا، تو لہٰذا اب تم انہی فاسق لوگوں میں ہی تمہارا اینڈ ہو رہا ہے۔ تو بات یہ کہ آخری وقت جب موت کا وقت ہے، بہت سے لوگ اس وقت کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہے لا الہ الا اللہ اور معافیہ مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنی پوری زندگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف عطا فرمائی ہے، اس میں اگر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان احکامات کو جو انہوں نے قرآن میں ہم انسانوں کے لیے بھیجے ہیں تفصیل کے ساتھ اور بہت آسان بنا کر تاکہ ہم سمجھیں اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اگر ہم نے وہ نہیں کیے، ویسے زندگی نہیں گزاری، تو اس وقت موت کو دیکھ کے اس وقت ہم فوراً ہمیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت یاد آئے اور ہم اس وقت ان سے معافیاں مانگنا شروع کر دیں اور اپنی بخشش کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، تو وہ پھر بہت ٹو لیٹ ہے، کیونکہ معاملہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے ریئلائز کر لیا، معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اور ہمیں پھر اپنے اسکرپچرز بھی بھیجے ہیں،
اپنے رسولوں کے ذریعے، اور انہوں نے ہمیں کھول کے ہر چیز وضاحت سے بیان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یہ احکامات ہیں، اور پھر ان کے مطابق اگر ہم نے پہلے جتنی بھی زندگی ہے، 60 سال، 80 سال، 100 سال، جتنی بھی ہے، اگر پہلے اس کے مطابق زندگی جو ہم نے احکامات کے مطابق جو بسر کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 2 اینٹیٹیز ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم جو ہے، باڈی جو ہے ہمارا، یہ ہماری روح کا لباس ہے، اس کی تو اپنی، یہ تو خود سبمٹر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مسلم ہے، چاہے وہ کسی غیر مسلم کی بھی باڈی جسم کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی مسلم ہے، کیونکہ وہ ویسے کر رہا ہے، جسم چل رہا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور اس کو حکم دیا ہے۔ دل جو ہے وہ اپنی مرضی سے جتنا چاہ رہا ہے چل رہا ہے، دماغ ہے، اندر کے اور آرگنز ہیں جتنے بھی ہیں، سب چیزیں، آنکھیں ہیں، سماعت ہے، زبان ہے، سب، لیکن وہ اس کا معاملہ الگ ہے جو جسم کا ہے۔ جو روح ہے، روح کے لیے یہ اللہ کی فرمان اور اس کی جو نشو و نما ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارنے کے بعد ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پر اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ایسے سمجھیں کہ وہ ہماری روح کا مین میلز ہیں، مطلب مین کھانا ہے، فوڈ ہے، جیسے کہ ہم جسم کو دیتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا بہت بڑا ڈنر کھانا، یہ ساری چیزیں تو کس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے جسم کی نشو و نما ہو، ہماری انرجی آئے، ہمارے جسم میں طاقت آئے۔ لیکن اسی طرح اگر ہم اپنے جو ہماری 5 وقت کی نمازیں ہیں، وہ ہماری روح کو طاقت دیں گی اگر ہم انہیں ان کے مقررہ اوقات پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں قرآن میں، ان کے اوپر ان کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو کہ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، اس وقت ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے ہم انسانوں کا، تو اس میں ہماری روح جو ہے وہ نشو و نما پائے گی، اس میں طاقت آئے گی، انرجی آئے گی اس میں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کی پروان، جیسے جسم کی پروان ہوتی ہے، ایک بیبی پیدا ہوتا ہے جو خود سے کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل ہوتا ہے، ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوتا ہے، جیسے رو سکتا ہے، آواز نکال سکتا ہے، اور اس کے اختیار میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کس طرح اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کی ٹیک کیئر کر کے، اس کو غذائیت دے کے، اور وہ انسان پروان چڑھتا ہے اور پھر مکمل طاقت پہ پہنچتا ہے، جوان ہوتا ہے۔ اسی طرح روح کا بھی یہی سیم ہی سلسلہ ہے، صرف اس کی جو غذائیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جن میں مین غذائیت جو ہے وہ نمازیں ہیں، جو کہ مقررہ اوقات پر پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ ساری 5 کی 5 ایک وقت میں نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اوقات دیے ہیں اس کے مطابق۔ روزے ہیں جو کہ سال میں 1 مہینہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے زکوٰۃ ہے جو کہ ہر آمدنی کے اوپر دینی ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ حج ہے جو سال میں 1 بار کوئی انسان اگر وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے تو وہ حج کرنا ہے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں، ہماری جو روح ہے، ہماری جو سول ہے، یہ اس کی بہت بڑی غذائیت ہے۔ یہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے اپنی روح کو، لیکن ہماری روح جو ہے وہ اس سے بہت پروان چڑھتی ہے اور اس میں بہت طاقت آتی ہے، کیونکہ اس دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو کے ان کے سامنے پہنچے گا، تو وہ اس وقت جسم موجود نہیں ہوگا، اس وقت روح ہوگی، اور وہ روح جو ہے اس کی جو پیمائش ہے، اس کی جو پروان ہے یا اس کی جو لمبائی ہے، وہ کوئی 6 فٹ 7 فٹ کی نہیں۔ ان چیزوں سے انسان اپنی روح کی جو اس کی جو توانائی ہے اور اس کی جو انرجی ہے اور جو اس کی لمبائی ہے،
وہ اتنی بڑی کر سکتا ہے کہ جتنی کے بڑے بڑے پلانٹس ہیں اتنی بڑی بھی ہو سکتی ہے آپ کی روح، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مکمل فرما بردار بنا لیں تو وہ اس حد تک چلی جاتی ہے۔ اس دن پھر جب ڈے آف ججمنٹ کو، جب اللہ تعالیٰ کے حضور سب ان چیزیں سب کھڑے ہوں گے، انسان کھڑے ہوں گے، تو جن کی روح سب سے زیادہ طاقتور ہوگی وہ اتنی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت میں کھڑی ہونے کے قابل ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو انرجی ہے، جو طاقت ہے، اس کو برداشت کرنا کے قابل ہوگی۔ اور جس کی روح بہت چھوٹی ہوگی وہ الٹا وہاں پہ وہ ایسے تڑپنا شروع ہو جائے گا، وہ اتنی تکلیف اور اذیت میں آ جائے گا کہ وہ الٹا دور بھاگے گا، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انرجی کو جو ہے وہ اس کو برداشت نہ کر سکے گا۔ تو یہ اس بد نصیب روحوں کا یہ انجام ہوگا، اور پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی روح کو بہت طاقت دینی ہے، بہت پروان چڑھانا ہے اپنی موت کے وقت سے پہلے، کہ ہم اتنے بڑے اور اتنے طاقتور ہو جائیں کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اتنا اپنے آپ کو کرنے کہ جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں نزدیک ہم جا سکیں اتنی جا سکیں۔ تو یہ سلسلہ ہے، اس لیے فرعون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ٹو لیٹ، کیونکہ اس کی روح تو بالکل چھوٹی سی تھی، وہ تو کوئی پریکٹس کر ہی نہیں سکا تھا، اس وقت کہنے کا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس کی روح جو تھی وہ تو ایک ایسے جیسے سمجھے کہ ایک چھوٹی سی بلی یا چوہے جتنی اس کی روح ہوگی، اس کی تو کوئی پرورش نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ آیات اس طرح سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ ان میں صرف یہ نہیں ہے کہ فرعون کا ذکر ہے اور اس کا انجام ہے اور یہ سارا کچھ نہیں، اس میں بہت گہرے سبق ہیں ہم انسانوں کے لیے، تاکہ ہم ان سے سیکھیں اور ہم ان کو اپنے لیے جو ہے اپنے اوپر اپلائی کریں، کہ ہم ویسے نہ ہوں کہ بعد میں موت کے وقت میں ہم معافی مانگ رہے ہوں اور ہمیں کہا جائے ٹو لیٹ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان فرمائی ہیں یہ آیات ان لوگوں کے لیے جو ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، جن کو فکر ہے آخرت کی، جن کو یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے اور ہم نے اپنے رب کے حضور جو ہے وہ اپنا سارا حساب کتاب دینا ہے۔ میں بس اس کے اوپر یہی ریفلیکشن کرنا چاہتی تھی۔ ماشاءاللہ، تھینک یو۔